बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। कोई माने या ना माने, इस मुल्क में 3 स्टेक होल्डर्स हैं जो खुद को जब तक ए पोलिटिकल नहीं करेंगे, पाकिस्तान की ना जमहूरियत आगे बढ़ सकती है, ना इस मुल्क के हालात ठीक हो सकते हैं, ना सियासत चल सकती है, ना मईशत बेहतर हो सकती है। तो पिछले चंद सालों से जिस तरह अदालतें मुल्की मामलात के ऊपर हावी दिखाई देती हैं, उससे ना सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की का अमल रुका हुआ है बल्कि बदस्तूर तनज़ली की जानिब गामज़न है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात में जो इस्तेहकाम चाहिए उसकी बड़ी वजह पाकिस्तान की सियासी जमातें तो है ही, लेकिन पाकिस्तान की जुडिशरी भी उसमें बराबर की शरीक है। अगर ऐसा ना होता तो पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो आज आखिरी नंबर पर ना होती, तो अच्छे फैसले किए जाते तो पाकिस्तान के हालात बेहतरी की जानब जाते और जुडिशरी भी पूरी दुनिया के अंदर बेहतर नंबर पर या बेहतर रैंक पर होती। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हालत क्या है। तो जस्टिस काजी फाइज साहब वो जज हैं जिनसे अवाम को बड़ी उम्मीदें हैं। उसकी वजह है कि पिछले 3-4 चीफ जस्टिस साहबान हमेशा कंट्रोवर्शियल रहे हैं और उनके फैसलों का झुकाव भी एक जानब रहा है। बड़े अरसे के बाद कोई चीफ जस्टिस ऐसे आए हैं जिनका झुकाव जो है वो उस तरफ नज़र नहीं आता जिनको पिछले कई सालों तक फेवर दी गई है। तो अब वो न्यूट्रल है या नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, लेकिन वो भी उसी हमाम में खड़े हैं जहाँ पे सब नंगे हैं। तो उनके लिए मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है कि वो जुडिशरी को एपॉलिटिकल कर दें। और दूसरी बड़ी जो स्टेक होल्डर है वो एस्टेब्लिशमेंट है, इस मुल्क की फ़ौज है। और जनरल आसिम मुनीर ये भी रवायती किस्म के जर्नैल नहीं है, और उनसे जो कबल या इनसे पेशरो जो साबिक आर्मी चीफ रहे हैं, यू कैन नेम 3-4 जर्नैल, जनरल कियानी, जनरल राहील शरीफ और जनरल बाजवा। तीनों को अगर आप देखें तो उनके मुकाबले में जनरल आसिम मुनीर बिल्कुल डिफरेंट जर्नैल नज़र आते हैं। वो हाफिज़ कुरान भी है, पढ़े लिखे भी हैं, पढ़े लिखे तो सारे ही होते हैं, लेकिन उनकी जो एफर्ट्स है पाकिस्तान के अंदर मईशत को ठीक करने की, हालात को बेहतर बनाने की, जो कि आईनी तरीके से दुरुस्त नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो इंटेंशन उनकी नज़र आती है। लेकिन 9 मई के जो वाक़यात है उन्होंने उनको बंद गली में ला खड़ा किया है और वो मजबूर है, एक पोजीशन उन्होंने ली हुई है। और तीसरी इस पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है, वो भी एक बड़ी स्टेक होल्डर है। तो ताली हमेशा 2 हाथों से बजती है और इन मामलात में ताली बजाने वाला दूसरा हाथ सियासतदानों का है। आज भी अदालत के पास बड़े बड़े मुकदमात हैं और अदालत से फैसले ना सिर्फ दिन में आते हैं बल्कि रातों को भी आते हैं। तो लगता यूँ कि अदालतों के पास बड़ा काम है, बड़ा बोझ है, अदालतें रात भर भी काम करती हैं, तो ऐसा नहीं है। मामलात है सियासी इंटरेस्ट का, मामला है पॉलिटिकल इंटरेस्ट का, आवाम का इंटरेस्ट कोई नहीं है। अगर अदालतें इसलिए रातों को खुलें या इसलिए अदालतें रातों को काम करें कि अवामी मुकदमात को निपटाया जाए, तो ऐसा नहीं है। अदालतों के ऊपर अब भी हज़ारों मुकदमात बल्कि लाखों मुकदमात मौजूद है जो कि इल्तवा में पड़े हुए हैं। हत्ता कि छोटे छोटे मुकदमात भी अदालतें उस तरह उनकी समाअत नहीं करती जिस तरह सियासी मुकदमात को बड़ी दिलचस्पी से सुनती हैं और देखती हैं। और सियासी मामला से उनकी दिलचस्पी इसलिए होती है कि इन मामलात में पावर होती है, ताकत होती है। किसी भी ताकतवर शख्स को सज़ा देने का इख्तियार, किसी भी ताकतवर शख्स को इक़्तिदार से बाहर निकालने का इख्तियार, किसी भी हुकूमत को उठा के बाहर फेंकने का इख्तियार, किसी को भी काम से रोकने का इख्तियार, किसी को भी तौहीन अदालत में अदालत के कटहरे में खड़ा कर देना, उसको डांट डपट करना, उसके कपड़े उतार देना और उससे कोई जवाब न सुनना, ये सारे इख्तियार, ये सारे जो चीज़ें हैं ये पावर में आती हैं। ये इक़्तिदार है, ये ताकत है। तो ताकत का नशा सबसे बड़ा नशा होता है और इसका नशा ही अलग होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि अदालतें सबसे ज़्यादा बड़ा स्टेक होल्डर हैं और इन तीनों ताकतों में जिसको सबसे ज़्यादा न्यूट्रलाइज होने की ज़रूरत है वो पाकिस्तान की अदलिया है। हमारा सारा जोर इस बात पर होता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के दौर हुकूमत के आखिरी साल में न्यूट्रल हुई तो सियासतदानों ने घसीट के उनको वापस दोबारा पॉलिटिकल कर दिया। वो ए पॉलिटिकल होने की कोशिश भी करती रही, लेकिन हमने देखा कि वो 1.5 साल उनके ए पॉलिटिकल होने से भी पाकिस्तान के जो सियासी निज़ाम है उस पर कोई असर नहीं पड़ा। सियासतदानों ने कोई सबक नहीं सीखा, उससे फ़ायदा नहीं उठाया, उल्टा उनको पकड़ के वापस सियासत के अंदर घसीटा। अब दूसरा मामला अदालतों का है और कई सालों से पाकिस्तान की अदालतें बड़ा वाइटल रोल प्ले करती आई है पाकिस्तान की सियासत, जमहूरियत और मईशत के हवाले से। तो इसलिए अब ये जो रातों को फैसले आते हैं ना, ये बड़े चौंका देने वाले होते हैं। वो फैसले किसी के हक में हो, किसी के खिलाफ हो, जाहिर है जिसके हक में होता है वो नारे मारता है, खुशी के
اظہار کرتا ہے، جس کے خلاف ہوتا ہے وہ برا بھلا کہتا ہے، وہ بد دعائیں دیتا ہے. تو دونوں صورتیں ہیں. ان عدالتوں نے بھٹو کو پھانسی لگایا، ان عدالتوں نے نواز شریف کو اقتدار سے باہر نکالا، اور انہی عدالتوں میں آج ایک اور سابق وزیر اعظم کے مقدمات بھی لگے ہوئے ہیں. تو یہ ساری عدالت کے اندر جو پاورز ہے اور اس کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے. اب پچھلے چند دنوں میں آپ دیکھیں تو عدالتی فیصلوں نے اس ملک کی سیاست کے اوپر پوری طرح وہ چھائی ہوئی ہے، اور پاکستان کی الیکشن کا انحصار، پاکستان میں جمہوریت کا انحصار، پاکستان میں سیاستدانوں کا مستقبل، معاشی مستقبل، یہ سب جڑا ہوا ہے سیاست کے ساتھ ساتھ عدالتوں میں. اور عدالتیں اس وقت نمبر 1 پوزیشن لیے ہوئی ہیں. اس لیے پچھلے 24-36 گھنٹے میں مسلسل ایسے فیصلے آ رہے ہیں جو کہ جن میں اچھے فیصلے بھی ہیں، برے فیصلے بھی ہیں، لیکن یہ جو اچانک رات کو دھماکہ ہوتا ہے نا، یہ بڑا سرپرائز ہوتا ہے. تو کل بھی عدالت نے 2 عدالتوں نے رات کو 2 سرپرائز دیے. تو پچھلے 24 گھنٹوں میں 2 بڑے مقدمات کے فیصلوں نے پاکستان کے سیاسی معاملات کو ہلا کے رکھ دیا ہے، بھوچال آیا ہوا ہے. ایک تو 9 مئی کے ملزمان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے. اس سے پہلے سپریم کورٹ نے اس کے اوپر اسٹے آرڈر دے رکھا تھا. اور دوسرا بڑا فیصلہ رات گئے آیا ہے. رات گئے فیصلہ آیا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے سرکاری افسران کی بطور آر اوز اور ڈی آر اوز تعیناتی کے نوٹیفیکیشن معطل کر دیے گئے ہیں. یعنی لاہور ہائی کورٹ نے ایگزیکٹو کے ذریعے الیکشن کرانے کا آرڈر معطل کر دیا ہے. یہ فیصلہ بھی رات گئے آیا، اور یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. اس معاملے میں جسٹس علی باقر نجفی نے لارجر بینچ تشکیل دینے کے لیے فائل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھیج دی ہے. یہ بنیادی طور پر تو لگ رہا ہے کہ جیسے تحریک انصاف کو بہت بڑا ریلیف ملا ہے، کیونکہ تحریک انصاف کا خیال یہ ہے یا ان کا گمان یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ جوڈیشری کے لوگ کرائیں گے، اور اس بار جوڈیشری کی طرف سے جوڈیشل افسران کو تعینات کرنے سے گریز بھی کیا گیا، انکار بھی کیا گیا. اور ویسے بھی جوڈیشری کے اندر جو بائفرکیشن ہو چکی ہے، جو پولرائزیشن ہے، اس کے بعد جوڈیشری یا اس سے ریلیٹڈ لوگ جو ہے اگر بینچ کے نہیں تو باہر کے لوگ تو کم از کم پوری طرح بائس نظر آتے ہیں. تو اس وجہ سے اس بار لگتا یوں ہے کہ جوڈیشل افسران کو یہ ڈیوٹی نہیں دی گئی، اور معاملہ جو ہے وہ ایگزیکٹو کو سونپ دیا گیا. ڈپٹی کمشنر، کمشنرز اور ایڈیشنل کمشنرز، یہ پاکستان کے اندر عام انتخابات کے لیے ان کو آر اوز بنایا گیا، یعنی ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران، اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر. تو اب ان معاملات کے اوپر جو لاہور ہائی کورٹ نے اسٹے دیا ہے، یعنی 8 فروری 2024 کو جو الیکشن ہونے ہیں، وہ الیکشن کرانے کے لیے جو الیکشن کمیشن نے مینجمنٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، ایگزیکٹو کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ الیکشن کرائیں گے، وہ نوٹیفیکیشن معطل کر دیا. اب یہ فیصلہ رات کے سنایا گیا. جسٹس علی باقر نجفی بڑے کریڈیبل جج ہیں، تو انہوں نے اس کیس کے اندر جو ریمارکس دیے اور جو اس کیس کی ڈیٹیلز ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن دوسری خبر بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ خبر یہ کہ تحریک انصاف کے سابق چیئرمین کہہ لیں، سابق وزیر اعظم کہہ لیں، عمران خان، ان کو رات گئے ایک اور کیس میں گرفتار کر لیا گیا. ان کی توشاہانہ کیس میں کل ضمانت منسوخ کی گئی. یہ فیصلہ بھی رات کو ہی 8-9 بجے کے لگ بھگ آیا، اور ان کی ایک اور مقدمے میں گرفتاری ڈال دی گئی جو کہ توشاہانہ کیس ہے. یہ وہ کیس ہے جو کہ نیب کے پاس لگا ہوا ہے. ایک توشاہانہ کیس وہ تھا جو ٹرائل کورٹ نے جس میں عمران خان کو 3 سال سزا سنائی ہے. یہ 160 ملین پاؤنڈ کا کیس نیب کے پاس ہے، جس میں بہت سارے وعدہ ماہ گواہ ہیں، جس میں بہت سارے وفاقی وزراء جو کہ ایکس ہیں وہ گواہ ہیں. اور اس میں بڑی لمبی چوڑی گواہوں کی ایک فہرست ہے، تقریباً 59 وٹنسز ہیں، 59 گواہ ہیں اس کے اندر، اور اس میں بڑے بڑے نام شامل ہیں. اس کیس میں بنیادی طور پر 8 ملزم ہیں جن پر فرد جرم لگائی گئی ہے، جن کے اوپر ریفرنس دائر کیا گیا ہے. تو اس میں اب عمران خان کی گرفتاری باقاعدہ ڈال دی گئی. عمران خان صاحب اس سے پہلے سائفر کیس میں گرفتار ہیں، اس سے پہلے وہ توشاہانہ کیس میں گرفتار تھے. توشاہانہ میں ان کی بیل ہو چکی ہے، اس کے بعد سائفر کیس میں ابھی ان کا کیس چل رہا ہے. کل فرد جرم عائد کی گئی، تو عمران خان صاحب باقاعدہ مجرم ڈکلیئر ہو چکے ہیں. تو اس کی بھی آپ کو ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ اس فیصلے کے اندر عدالت کا موقف کیا ہے. لیکن ایک اور بڑا معاملہ ہے، وہ ہے غیر شرعی نکاح کا کیس. یہ کیس آج سے باقاعدہ ٹرائل کے لیے شروع ہو رہا ہے. کل اس پہ عدالت نے اپنا تحریری فیصلہ جاری کیا تھا آخری سماعت کا، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ بادی نظر میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی یہ جرم کے مرتکب ہوئے ہیں. جرم سے مطلب یہ کہ یہ جو نکاح تھا یہ غیر شرعی تھا، اور انہوں نے عدت کی مدت مکمل نہیں کی، اور
بشرا بی بی کا سابق شوہر ہاور ملیکا نے یہ بھی الزام لگایا کہ جب وہ ان کے عقد میں تھیں اس وقت بھی عمران خان اور ان کی اہلیہ کے تعلقات تھے، جس کے گواہ ان کے ملازم لطیف ہیں، جنہوں نے ایک پوری داستان عدالت کے اندر سنائی تھی، داستان ہوشربا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کس طرح انہوں نے عمران خان کو اور بشرا بی بی کو کن کن حالتوں میں دیکھا۔ اس کیس میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ آج بشرا بی بی کو عدالت میں سمن کیا گیا ہے، تو بشرا بی بی اس کیس میں بطور ملزمہ آج عدالت میں پیش ہوں گی۔ پی ٹی آئی انٹرا انتخابات کا معاملہ بھی ہے، اس کی بھی سماعت آج ہو رہی ہے۔ اس میں 9 عہدیداروں کو نوٹس جاری کیے ہیں الیکشن کمیشن نے، جن میں پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان، چیف الیکشن کمیشنر نیاز اللہ نیازی، پارٹی جنرل سیکرٹری عمر ایوب اور دیگر کچھ لوگ شامل ہیں جنہوں نے انتخابات کنڈکٹ کیے، انتخابات میں حصہ لیا۔ الیکشن کمیشن کا 5 رکنی بینچ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف درخواستوں کی آج سماعت کرے گا۔ کل 13 درخواستیں دائر کی گئی ہیں۔ تو ایک اور معاملہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا انتخابی نشان تھا پچھلے الیکشن میں، بلہ بڑے عرصے سے عمران خان کا انتخابی نشان ہے، لیکن اس بار ان کو یہ انتخابی نشان حاصل کرنے میں خاصی مشکل اور خاصی دقت ہے۔ ایک اور جماعت نے اس نشان کو کلیم کر دیا، اس کا نام ہے ہم عوام پاکستان پارٹی۔ اس نے بھی درخواست دی کہ جی بلے کا نشان ہمیں دیا جائے۔ تو اگر یہ انٹر پارٹی الیکشن ریجیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ بلے کا نشان جو ہے وہ ہم عوام پارٹی کو چلا جائے گا، اور عمران خان کی جماعت کو نیا انتخابی نشان بھی نہیں ملے گا، کیونکہ اب انتخابی نشان دینے کا وقت بھی جو ہے، ٹائم بھی شاید نکل جائے گا اگر الیکشن ہوئے تو، کیونکہ الیکشن میں ابھی کوشچن مارک بڑا لگ گیا ہے۔ کل ایک بڑا فیصلہ آیا تھا فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کا معاملہ، جس کے بعد 9 مئی کے ملزمان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل یقینی طور پر طے ہو چکا ہے۔ تو اس میں پی ٹی آئی نے ریئیکشن دیا ہے، انہوں نے سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے فیصلے کو جوڈیشل کو قرار دیا۔ پی ٹی آئی کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ دنیا کے کسی مہذب جمہوری معاشرے میں فوجی عدالتوں یا سول آبادی کے ٹرائل کا کہیں کون نشان نہیں ملتا۔ ہمارے دستور میں بھی سویلین آبادی کے فوجی ٹرائل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ انہوں نے اپنا رد عمل دیا ہے۔ یہ بھی ایک بڑا سٹرونگ کیس ہے فوجی عدالتوں اور معاملہ، اس سے بڑی کنٹروورسی کریٹ ہوئی ہے، اور کل عدالت کے اندر بھی بہت ساری دلچسپ چیزیں ہوئیں اور بہت سارے واقعات جن کو پی ٹی آئی کے جو یوٹیوبرز ہیں وہ مرچ مسالے کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ جی جج صاحب نے وہ آئین کی کتاب اٹھا کے پھینک دی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو انسانی حقوق کے معاملے ہیں یہ ہمیں پتہ نہیں کہاں تک لے کے جائیں گے۔ تو یہ ساری جو ہے نا ان کے حوالے سے مسکنسیپشن پھیلائی جا رہی ہے۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے جو فیصلہ دیا 6 رکنی بینچ نے، وہ فیصلے پہ اختلاف تو کیا جا سکتا ہے، لیکن جو جج کے حوالے سے کہانیاں گھڑی جا رہی ہے وہ انتہائی، یعنی وہ صرف کہانیاں ہیں، وہ مرچ مسالہ ہے، وہ یوٹیوبر کی داستانیں ہیں تاکہ ان کا جو ویلاگ ہے وہ سنا جا سکے، اور وہ کہتے ہیں نا جن کے زخم ہرے ہیں ان کو اور کریدہ جا سکے تاکہ وہ اور چیخو پکار کر سکے۔ تو یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو فیڈ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، حقائق اس سے بالکل مختلف ہے۔ حماس نے اچانک ایک بڑا زبردست حملہ کیا ہے اور 2 سینئر اسرائیلی کمانڈر سمیت 7 فوجی مار دیے ہیں۔ حماس اور اسرائیل کی جنگ میں بہت ساری کیجویلٹی ہو چکی ہے۔ غزہ کے مضافاتی علاقے شجاعیہ میں یہ حملہ کیا گیا ہے، اور اس میں بتایا گیا کہ اسرائیلی فوج کی گولانی بریگیڈ کے کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل ٹومر مارے گئے۔ 2 ماہ سے جاری جنگ میں یہ سب سے بڑا ایک یعنی واقعہ ہے جس میں ایک ساتھ 7 فوجی اور ان میں بھی 2 سینئر فوجی افسران شامل ہیں، بلکہ کئی سینئر افسر شامل ہیں۔ گرین برگ اور ان کے کئی سینئر افسران حماس کی فائرنگ اور دیسی بموں کا نشانہ بنے ہیں۔ اسرائیل ڈیفینس فورس کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ بدھ کو مرنے والوں میں ایک کرنل، 3 میجر اور ایک جنگی ریسکیو فورس کے کئی ارکان شامل ہیں۔ ایک تو غزہ میں جنگ جاری ہے اور دوسری طرف ایک اور مشکل پیدا ہو گئی ہے، اور وہ ہے کہ برسات شروع ہو گئی ہے، اور غزہ میں ہزاروں لوگ جو ہے وہ عارضی کیمپوں میں مقیم ہیں۔ تو بارشوں کے باعث ہزاروں فلسطینی جو ہے ان کے کیمپوں میں پانی داخل ہو گیا ہے، گھروں میں پانی داخل ہو گیا، تو مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں، جس کے باعث جو ہے وہ وبائی امراض بھی پھیل رہے ہیں۔ اسرائیلی جارحیت کے باعث غزہ کے 19 لاکھ لوگ تقریباً بے گھر ہو چکے ہیں، اور 3,60,000 افراد اس میں وبائی امراض کا شکار ہیں۔ اب 2 بڑی خبروں کی ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں۔ جسٹس علی باقر نجفی نے تحریک انصاف کی درخواست پر ایک فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور تحریک انصاف نے یہ درخواست کی تھی کہ عام انتخابات جو ہے وہ ایگزیکٹو سے کرانے کا الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر رکھا ہے، تو اس کو معطل کیا جائے۔ تو عدالت نے تحریک انصاف کا یہ مطالبہ مان لیا،
عدالت نے انتخابات ایگزیکٹو سے کروانے کے خلاف درخواستوں پر لارجر بینچ تشکیل دینے کی سفارش کی ہے اور جسٹس علی باقر نجفی نے فائل چیف جسٹس کو ارسال کر دی ہے۔ عام انتخابات کے دوران پنجاب کی بیوروکریسی سے ریٹرننگ افسران لینے کے خلاف درخواست عمیر نیازی نے دی تھی اور عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ کہا ہے، یہ بڑا دلچسپ ہے جو عدالت نے ریمارکس دیے ہیں، اس سے آپ کو انٹینشن اور ڈائریکشن دونوں کی سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ کیا ہے۔ عدالت یہ کہتی ہے کہ الیکشن کے انعقاد میں قوم کے اربوں روپے استعمال ہوتے ہیں، بڑی سیاسی جماعتوں نے انتخابی نتائج ماننے سے انکار کر دیا تو سارا پیسہ ضائع ہو جائے گا۔ اب یہ بڑی سیاسی جماعتیں کون سی ہیں؟ پی ٹی آئی نے اس کی مخالفت کی ہے، اور پی ٹی آئی نے تو الیکشن ویسے بھی نہیں ماننے جب تک عمران خان صاحب اندر ہے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ زمینی حقائق کے مطابق درخواست گزار کی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ میسر نہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ کی عدم دستیابی پر آزادانہ رائے رکھنے والے متعدد گروپس نے سنجیدہ نوٹس لیا ہے، معاملے کی اہمیت اور قانونی انعقاد کی تشریح کے لیے لارجر بینچ بنانے کی سفارش کی جاتی ہے۔ تو یہ فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے انتخابات کے لیے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو بطور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران مقرر کرنے کا جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا اس کے خلاف دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر عدالت نے الیکشن نہیں کرانے ایگزیکٹو کے ذریعے تو پھر کس کے ذریعے کرانے ہیں؟ عدلیہ پہلے ہی انکار کر چکی ہے اور عدلیہ کے اوپر کوشچن مارک بھی ہے۔ تو کیا عدلیہ چاہتی ہے کہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران جو ہے وہ عدلیہ سے لیے جائیں، یا عدلیہ چاہتی ہے کہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران کی بجائے سیاسی جماعتیں خود ہی الیکشن کرا لیں؟ تو کوئی ایسا تو معاملہ ہوگا جس کی وجہ سے عدالت نے یہ روکا ہے۔ تو ملک کے اندر جس کا بڑا انفراسٹرکچر ہے وہ یا جوڈیشری ہے یا بیوروکریسی ہے۔ اچھا، بیوروکریسی میں بھی اگر آپ انتظامیہ کو نہ لیں اور سروسز کے لوگ لے لیں جن میں ٹیچرز ہیں اور لوگ ہیں، ان کے ذریعے بھی الیکشن کرائے جا سکتے ہیں، تو یہ معاملہ جو ہے اب لاہور ہائی کورٹ کے سامنے جائے گا۔ لیکن اس فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کو کم از کم یہ جواز مل گیا کہ جی الیکشن وقت پر نہیں ہو سکتے، کیونکہ الیکشن اگر 8 فروری 2024 کو آپ نے کرانے ہیں تو جن لوگوں کے ذریعے کرانے ہیں وہ کہاں سے آئیں گے؟ تو یہ جو تحریک انصاف نے بظاہر ریلیف لیا ہے، یہ کہیں الیکشن میں التوا کا باعث نہ بن جائے اور الیکشن لیتے لیتے پتہ چلے الیکشن ہی ہاتھ سے نکل گیا۔ ایک جو کانسیپٹ یا تاثر پہلے سے موجود ہے اس کو بڑی اس میں تقویت ملی ہے کہ جو موجودہ نگران سیٹ اپ ہے یہ اور چلنا ہے، کیونکہ اگر ہائی کورٹ بھی کہتی ہے جی ٹھیک ہے فیصلہ جسٹس باقر نجفی کا اور ایگزیکٹو الیکشن نہیں کرا سکتے، تو پھر الیکشن کمیشن کہے گا جی بتائیں کس کے ذریعے الیکشن کرائیں ہم؟ تو کون سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے ذریعے الیکشن کرایا جا سکے؟ عدلیہ کے ذریعے الیکشن کرانے کو شاید الیکشن کمیشن نہیں مانے گا، اور مان بھی جائے تو عدلیہ خود انکار کر چکی ہے۔ جسٹس امیر محمد بھٹی، یہ جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، وہ انکار کر چکے ہیں صاف کہ جی ہمارے پاس کوئی آدمی نہیں ہے، ہم نے آپ کو کوئی لوگ نہیں دینے۔ تو یہ جو رات گئے سرپرائز دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے، اس لیے میں نے کہا کہ عدالتیں سیاسی معاملات میں جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتی ہیں کہ جس سے ایک دم بھوچال آ جاتا ہے، اور بیوروکریسی کے ذریعے الیکشن کرانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، تو اب اسے روکنے کا کوئی تک نہیں بنتا۔ مجھے اس بات پہ پورا یقین ہے کہ شاید یہ فیصلہ سسٹین نہ کرے اور الیکشن بیوروکریسی کے ذریعے ہی کرائے جائیں، لیکن یہ آپ نے بہانہ اور جواز تو دے دیا اس معاملے کو آگے بڑھانے کا کہ جی نگران سیٹ اپ کو مزید ایکسٹینڈ کیا جائے۔ یہ اگر اسی طرح ہوتا رہا کہ ہم نے جمہوریت کو نہیں چلانا اور ہم نے سیاسی جماعتوں کو نہیں چلانا، تو پھر اس طرح کے معاملات پھر عدالتوں کے ذریعے ہی ان کا تماشا لگایا جاتا ہے، اور پھر یہ تماشا لگتا رہے گا۔ یہ تماشا پچھلے 20 سال سے لگ رہا ہے، 30 سال سے لگ رہا ہے، جب سے بھٹو صاحب کو عدالتوں کے ذریعے پھانسی دی گئی ہے اس کے بعد سے پاکستان کے سیاسی معاملات میں عدالتیں پوری طرح انوالو ہیں، کبھی باہر نہیں ہوئی۔ تو یہ عدلیہ کا اے پولیٹیکل ہونا اس سے بھی اہم ہے جتنی ہم زور لگاتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ خود کو اے پولیٹیکل کرے۔ اب اسٹیبلشمنٹ نے جب خود کو اے پولیٹیکل کیا تو ایک سیاسی جماعت نے 9 مئی کا سانحہ کر دیا، تو اس کے بعد سے پھر آپ کے سامنے حالات ہے کہ 9 مئی ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ فوج کے لیے ایک ناک کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور انہوں نے اس معاملے میں کافی لوگ جو ہے وہ کنوکٹ کیے ہوئے ہیں، کئیوں نے اعتراف کیا ہوا کہ ہم نے یہ سارا کام کیا۔ تو یہ معاملہ جو ہے نا وہاں پہ پھنس گیا ہوا ہے۔ اب بھی اگر الیکشن نہیں ہوتے 8 فروری کو تو یہ بہت بڑا المیہ ہوگا، اور یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ ہے یہ تو ہر سیاسی جماعت ہر الیکشن میں کہتی ہے جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی۔
پچھلے الیکشن میں مسلم لیگ نون کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی تھی، وہ سب کو نظر آ رہا تھا، اور اس سے پچھلے الیکشن میں 2013 میں پیپلز پارٹی روتی پھر رہی تھی کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، اس الیکشن میں پی ٹی آئی رو رہی ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی۔ تو ہر وہ جماعت جو اقتدار میں رہنے کے بعد یا ہٹا دی جاتی ہے یا نکل جاتی ہے یا اس کا پیریڈ ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ یہ جواب لے کے آ جاتا ہے جی کہ ہمیں تو نکالا گیا تھا اور ہمیں تو حکومت کرنے ہی نہیں دی گئی تھی۔ تو یہ بہانے ہمیشہ سیاسی جماعتوں کو بچا لیتے ہیں اور ان کی کارکردگی کو چھپا لیتے ہیں۔ ایک دوسرا فیصلہ عمران خان صاحب کا ہے۔ اب عمران خان صاحب کا معاملہ یہ کہ حالات بھی ایسے ہی ہیں اور عمران خان صاحب کے معاملات بھی ایسے ہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا جیڑا پنو لال ہے، اور جہاں سے بھی آپ کسی جگہ ہاتھ ڈالیں عمران خان کا نام نکل آتا ہے۔ وہ ہر جگہ پہ انوالو بھی ہے، بہت سارے کانڈ، بہت سارے انہوں نے کارنامہ ہائے سر انجام دیے ہوئے، وہ بھی ساتھ ساتھ معاملہ چل رہے ہیں۔ بہت سے لوگ انہیں پولیٹیکل کیسز بھی کہتے ہیں، لیکن یہ وہ کیسز نہیں ہے جو کسی سیاسی جماعت نے بنائے ہیں۔ عمران خان کے جو کیسز ہیں ان میں ایویڈنس بھی ہیں، وٹنسز بھی ہیں، یہ مفروضے کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ نواز شریف کو جو سزائیں سنائی گئی تھی وہ مفروضے کی بنیاد پہ تھی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جو اپنی ویلتھ ثابت کریں، وہ اپنی ویلتھ ثابت کرنے میں ناکام رہے تو انہیں سزا سنا دی گئی، لیکن یہ بھی مفروضے پر تھی جو کہ عدالتوں نے ختم کر دیے۔ تو پچھلے ایک ہفتے میں آپ دیکھیں کہ کس طرح حالات نے پلٹا کھایا۔ انہی عدالتوں نے جنہوں نے نواز شریف کو سزا سنائی تھی وہ انہیں باعزت بری کر رہی ہے، اور انہی عدالتوں نے جنہیں عمران خان کو صادق و امین قرار دیا تھا انہوں نے عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، ان کو سزائیں مل رہی ہے، ان کی ہر ایک بعد اور ان کی ہر مقدمے میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور ان کی ہر 2 دن بعد کسی نئے مقدمے میں گرفتاری ہو جاتی ہے۔ اب یہ ایک فیکٹ ہے، اور ساتھ یہ بھی فیکٹر ہے کہ کل تک جو شخص ہیلی کاپٹر سے نیچے نہیں اترتا تھا اب وہ جیل میں بند ہے۔ کل تک جو شخص جس کے سر پہ اقتدار تھا وہ بالٹی لے کے گھومتا رہا ہے۔ کل جس شخص کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے اور وہ سعودی عرب سے ملی ہوئی ایک بہت قیمتی گھڑی تھی جو کہ قیمت اس کی اس لیے زیادہ تھی کہ اس کے اندر خانہ کعبہ کی ایک تصویر بنی ہوئی تھی، تو یہ ایک بہت ہی آنر کی بات تھی۔ تو جس کے ہاتھ میں کل وہ گھڑی تھی آج اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے۔ تو یہ بھی قدرت کا ایک مظہر ہے جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی ایسی انسان سے غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس حال تک پہنچتا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، خان صاحب کا غرور و تکبر ان کو ان حال پر لے کر آیا ہے۔ توشہ کیس میں ان کی جو گرفتاری ڈالی گئی ہے اس کی اب سماعت ہونی ہے 20 دسمبر کو۔ کل اس پر بھی سماعت ہوئی، فیصلہ محفوظ کیا گیا۔ جج محمد بشیر انہوں نے فیصلہ محفوظ کر کے اس کو رات گئے اس کو بھی سنا دیا، اور کہا جی کہ عمران خان کی جو عبوری ضمانت ہے وہ منسوخ کی جاتی ہے۔ بادی نظر میں توشہانہ تحائف وصول کرنے میں بے قاعدگیاں ہوئی ہیں۔ عمران خان کا توشہانہ میں باقاعدہ ریمانڈ لیا جائے گا، ریمانڈ کے باوجود سابق وزیر اعظم جیل میں رہیں گے اور ان سے جیل میں ہی تفتیش ہوگی۔ تو عمران خان صاحب ایک اور کیس میں گرفتار ہوں گے۔ تو یہ پاکستان کی عدالتوں کا جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا، سیاسی معاملات کے اندر انہی کے رحم کرم پہ الیکشن ہونا ہے تو عدالت کے رحم کرم پہ ہے، عمران خان کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے تو عدالت کے رحم کرم پر ہے، نواز شریف کی قسمت بھی عدالتوں کے رحم کرم پر۔ ابھی ان کی تاحیہ نیلی کا کیس سپریم کورٹ کے سامنے جانا ہے۔ تو سیاستدان یا حکمران موجودہ ہوں یا سابقہ ہوں، جن کو اس دنیا سے گئے کئی سال ہو گئے ہوں، ذوالفقار بھٹو صاحب کی مثال، مشرف کی مثال، ان کے معاملات بھی آج بھی عدالتوں کے اندر چل رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی جوڈیشری کا حال ہے، تو خدا کے واسطے اس جوڈیشری کو اے پولیٹیکل کر دیں۔ تو یہ میرا ایک تھیسس ہے اس حوالے سے، اگر آپ چاہیں تو اس سے اختلاف کر سکتے ہیں اور نیچے کمنٹ میں اس پہ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیے گا۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔